बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दिफ़ाए सहाबा सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर सहाबा किराम का मकाम व मर्तबा, उनके फ़ज़ाइल और इस हवाले से जो मुआशरे के अंदर लोग एतराज़ करते हैं उनकी ज़ात के ऊपर और तबर्राबाज़ी करते हैं, उनके जो अशकालात हैं और उनके जो एतराज़ात हैं और वो जो साबित करना चाहते हैं कि सहाबा किराम का आपस में इख्तलाफ था और उनके ग्रोह बना दिए जाते हैं और उन ग्रोहों को फिर उम्मत के अंदर बयान कर कर के उम्मत को भी बाकायदा ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। तो मुसलमान उम्मत को एक उम्मत बन के रहना चाहिए और सहाबा किराम के अगर किसी किस्म के आपस में बाहमी इख्तलाफात हुए भी हैं तो उनके हल उलमाए किराम ने बयान किए हैं, बल्कि सहाबा किराम ने बयान किए हैं। और बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की होते हुए उनकी मौजूदगी में भी सहाबा किराम में इख्तलाफ हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इख्तलाफात को दूर किया। हमारी इस सीरीज़ का मकसद यही है और इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं, आपकी खिदमत में शरई रहनुमाई बयान करते हैं। और हस्ब रिवायत आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ुआद भटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि तारीफ़ के मोहताज नहीं, माशाअल्लाह फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। तो हम चलते हैं उनकी जानिब। शेख, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हय्याकल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। इस हवाले से हम शेख साहब से जानेंगे। शेख साहब, सबसे पहले तो आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर तारुफ़ बयान कर दीजिए और उनको ये जो लक़ब मिला हुआ है ज़ुन्नूरैन का, ये किस बुनियाद पे मिला हुआ है, इसके पीछे क्या पस मंज़र है? जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, इनका नसब नामा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके जद्द आला अब्द मनाफ़ के अंदर जाकर मिलता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस इब्न उमय्या इब्न अब्द शम्स इब्न अब्द मनाफ़। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा सहाबा इकराम में से एक हैं। वो सहाबा इकराम जिनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में जन्नत की बिशारत दी है और इसी तरह सबकत ले जाने वालों में से एक हैं। और दो हिजरत करने वाले, इनको साहिबुल हिजरतैन का लक़ब जो है वो दिया गया है, चूँकि इन्होंने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की और उसके बाद जो है वो मदीना की तरफ हिजरत की, तो इस वजह से इनको साहिबुल हिजरतैन भी कहा जाता है। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमहूर अहलु सुन्ना के यहाँ अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा शेखैन के बाद सहाबा इकराम में से अफ़ज़ल हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से यके बाद दीगरे इनका निकाह हुआ, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ये भी फ़रमाया था कि अगर मेरी 100 बेटियाँ भी होती, जैसे कि बाद रिवायात में ज़िक्र किया जाता है, तो मैं उनका निकाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर देता। तो नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की दो बेटियां हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके साथ निकाह होने की वजह से हज़रत उस्मान का उनको ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया जाता है, यानी जिनके निकाह में दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां। और ज़ुन्नूरैन जो है, दो नूर से मुराद हकीकी नूर नहीं है, जैसा कि बाद लोग इससे मुराद लेते हैं कि शायद इससे मुराद जो है वो हकीकी नूर है। अल्लाह के नबी चूँकि नूर थे, यानी ये नज़रिया नूर में नूरिल्लाह वाले जो अहबाब हैं वो इससे इस्तदलाल करते हैं कि आप ख़ुद कहते हो कि ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले, इसका मतलब ये है कि नबी नूर हैं और आपकी बेटियां भी नूर हैं, तो उसी से नूर है। तो ऐसी बात नहीं है, नूर बमाना ये तो बिल्कुल ऐसे है कि यानी जैसे हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने रेहानतैन कहा है, दो फूल, मेरे दो फूल हैं दुनिया के। तो अब क्या वो वाकई फूल थे? यानी अगर हम ये बात करें तो कोई क्या वो फूल थे, मतलब जैसे गुलाब का फूल होता है, तशबीह है, अरब के यहाँ ये तशबीह दी जाती है। तो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का आपके उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में रहना, ये असल में वजह थी उनके इस लक़ब पाने की, ज़ुन्नूरैन। और ये बहुत बड़ी मनक़बत और फ़जीलत है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी रुक़ैया, हज़रत रुक़ैया जो हैं वो ग़ज़वा बदर में बीमार थीं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी देखभाल के लिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़ुद जो है
وہ مدینہ میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مدینہ میں چھوڑا تھا، جس وجہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ تو بعض مخالفین جو ہیں وہ ان کی شان پر جو ہے وہ تبرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور اسی طرح اور بھی الزامات لگاتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، آپ نے نبی علیہ السلام نے ان کو مدینہ میں بچوں اور عورتوں پر جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا تھا۔ اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑا تھا جب وہ بیمار تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ جو بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا اس میں سے حصہ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت رقیہ فوت ہو گئیں تو ان کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت رقیہ کی بہن جو ہے ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب جو ہے وہ دیا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اکثر اسفار میں، آپ کے سفروں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، اور شیخین کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور منقبت پانے والے صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ شیخ صاحب، چند ایک احادیث جو ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے بیان کر دیجئے جن کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور منقبت بیان کی گئی ہو۔ جی، صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دروازے پر کھڑا کر دیا، تو میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر اجازت طلب کی۔ ایک آدمی آیا، فجاء رجل یستأذن، اجازت طلب کر رہا تھا داخل ہونے کے لیے اس باغ کے اندر جس میں اللہ کے نبی موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ اس آنے والے کو اجازت دے دو داخل ہونے کی اور ساتھ اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو جب داخل ہونے والے داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ اجازت طلب کی داخل ہونے کی، تو نبی علیہ السلام نے وہی الفاظ کہے، فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ اسے بھی اجازت دے دو اور جو ہے وہ جنت کی ساتھ خوشخبری بھی سنا دو کہ یہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس آنے والے شخص کو داخل ہونے کی اجازت دی تو دیکھا تو وہ کون تھے؟ سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی، تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ اجازت طلب کی باغ میں داخل ہونے کی دروازے سے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کیا اس کو آنے دوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دے دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو، اور ساتھ یہ بھی ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر امتحان اور آزمائش جو ہے وہ نازل کرے گا اور ان کو فتنے سے گزرنا پڑے گا۔ تو جب داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے، اور اس بات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے شہادت ہے کہ یہ اپنی موت تک یعنی وفات تک ایمان پر قائم اور دائم رہیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جب کسی شخص کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دی ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی اور ضمانت ہے کہ یہ مرتد ہو کر نہیں فوت ہوں گے۔ جیسے کہ ان پر نعوذ باللہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام سے پھر گئے تھے، جیسے کہ بعض رافضہ جو ہے وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو ان احادیث کے اندر باقاعدہ رد ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی صحابی کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ جنتی ہے نام لے کر، اس کا مطلب اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا اور وہ ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے گھر کا لوگوں نے محاصرہ کیا، باغیوں نے، خوارج نے، تو اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے صحابہ موجود ہیں، میں ان سے شہادت اور گواہی لینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من حفر رومۃ فلہ الجنہ، کہ جو بیر روما جو ہے اس کو یعنی وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہاں جو ہے وہ کھودنے کا ذکر ہے کنویں کو، لیکن دوسری احادیث کے اندر
وقف کرنے کا، خرید کر جو ہے وہ وقف کرنے کا، اس کی قیمت ادا کرنے کا۔ اور صحیح بات یہ جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ خریدنا ہے، یہ بعض راویوں کی طرف سے وہم ہے۔ اصل یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے جب جو ہے وہ مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں ایک ہی تھا، تو یا وہ کنواں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر وقف کرے گا اور میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو میں ہی وہ شخص تھا جس نے اس کنویں کو خرید کر وقف کیا اور اس کی قیمت ادا کی۔ اور کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے، یعنی تم کس جرم میں مجھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم کس جرم میں مجھے جو ہے وہ شہید کرنا چاہتے ہو اور میرے خلاف نکل رہے ہو، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود نہیں تھے، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من جہز جیش الاسرۃ فلاح الجنہ، کہ جس نے جیش اسرہ جو ہے یعنی غزوہ تبوک کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو اس کی تیاری کرے گا، یعنی سواریاں دے گا، تعاون کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں فجہزتہ، تو میں نے وہ قافلہ تیار کیا تھا اس جنگ کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ تو یہ اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ان کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کو تو ایک مقام پہ جنت کی فضیلت دی ہے اور جنت کی خوشخبری اور جو ہے وہ بشارت دی ہے، لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پہ نہیں، دو پہ نہیں، تین پہ نہیں، بلکہ متعدد مقامات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں جیسا کہ جامع ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو لشکر کو تیار کرے گا، جہاد کے لیے تعاون کرے گا؟ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری طرف سے 100 اونٹ بما تیاری کے، مکمل تیار شدہ 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے گا اور تعاون کرے گا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول، میں 200 اونٹ مزید تیار شدہ جو ہے وہ یعنی سامان سے بھرے ہوئے میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا تو پھر تیسری دفعہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کا رسول، میں 300 اونٹ مزید دیتا ہوں، 300 اونٹ مزید میں سامان سے جو ہے وہ بھرے ہوئے، وہ تیار شدہ، وہ جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں حسن درجے کی روایت موجود ہے، عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا اور جو ہے وہ تعاون کا اعلان کیا، مال دینے کا، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے اندر، اپنی جولی کے اندر 1000 دینار اپنی جولی کے اندر ڈالے ہوئے تھے اور لا کر نبی علیہ السلام کی جولی میں ڈال دیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ان دیناروں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ گرا رہے ہیں، اٹھاتے ہیں اور گرا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ما ضربنا عفان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو ہے جو بھی عمل کرے گا اسے وہ نقصان نہیں دے گا، یعنی اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر کے اندر اپنی ران سے کپڑا ہٹا کر یا اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر لیٹے ہوئے تھے، تو فرماتی ہیں کہ میرے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ آ کر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے ان سے گفتگو کی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی اسی طرح بیٹھے رہے جیسے آپ کی ران یا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اسی کیفیت میں آپ، اسی حیت میں، شکل میں آپ بیٹھے رہے، اسی پوزیشن میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی کیفیت اور حالت میں بیٹھے رہے اور آپ حضرت عمر کے ساتھ آپ نے گفتگو کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجازت طلب کی اور وہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی یا ران جہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے اس کو سیدھا کر لیا۔ تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی گفتگو کی، صحابہ کرام سے آپ نے بات چیت کی۔ اس کے بعد جب صحابہ چل دیے، نکل گئے، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ جب میرے والد آئے ہیں تو آپ اسی کیفیت میں رہے،
اسی پوزیشن میں آپ لیٹے رہے. جب حضرت عمر فاروق آئے تو آپ نے پوزیشن چینج نہیں کی، لیکن جب عثمان بن عفان آئے ہیں تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی یا اپنی ران کو ڈھانپ لیا ہے. تو وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عائشہ میں کیوں نہ اس شخص سے حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان کے حیا کو بیان کیا ہے. باقی صحابہ بھی حیا والے تھے، لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا پیکر تھے، بہت زیادہ حیا والے تھے. اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی منقبت. اسی طرح حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پہ آپ چڑھے ہوئے تھے تو احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثبت یا احد، کہ اے احد ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تیرے اوپر جو ہے وہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی جو ہے وہ پیشین گوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہادت کی موت جو ہے ان کو نصیب ہوگی. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے مقام و مرتبے پر اور ان کے خلیفہ بننے پر مہاجرین اور انصار نے اتفاق کیا. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کے اندر خلافت کو چھوڑا تو ان میں سے 3 رہ گئے، 3 میں سے بعد میں پھر 2 رہ گئے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت لوگوں کے گھروں میں جاتا، 3 دن اور 3 راتیں میں لوگوں کے گھروں میں صحابہ، تابعین، مہاجرین اور انصار ان کے دروازوں پہ دستک دیتا. عورتوں تک ان سے میں نے پوچھا، اور تابعین سے میں نے پوچھا، صحابہ کرام سے میں نے پوچھا، مہاجرین و انصار سے میں نے پوچھا کہ عثمان افضل ہیں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر ایک مجھے یہ اشارہ کرتا تھا کہ عثمان افضل ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ افضل ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، اس پر صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ شیخین کے بعد اگر کوئی افضل ہیں تو اور خلافت کے جو مستحق تھے اور جو اہل تھے وہ 2 صحابہ ہی تھے، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن میں سے صحابہ کرام نے جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ خود عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے اور خود منتخب ہونے والوں میں سے تھے، لیکن انہیں اپنے آپ کو خلافت سے علیحدہ کر لیا، وگرنہ ان کا بھی نام موجود تھا. تو انہوں نے اس بات کو، یعنی یہ ایک رزلٹ پیش کیا امت کے سامنے کہ میں مہاجرین کے گھر میں بھی گیا، انصار کے گھر میں بھی گیا، اور عورتوں تک میں نے پوچھا کہ تم ان میں سے کس کو مقدم کرتے ہو، علی کو یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ ان میں سے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے تھے. تو اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ شرف رکھا کہ انہوں نے پوری امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے ایک قرآن کریم پر جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو انہوں نے جو ہے وہ جمع کیا اور امت کو اختلاف سے بچایا. اس وجہ سے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو جمع کرنے والے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری امت کے اندر انہیں قرآن کریم کے نسخے لکھوائے اور پھر ان کو مختلف ممالک کے اندر جیسا کہ کوفہ، بصرہ اور مختلف ممالک کے اور علاقوں کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کے نسخے جو ہے وہ ان کو ارسال کیا، اور پھر ان سے جو ہے وہ آگے لوگوں نے قرآن کریم نسخ کر کے پوری امت کے اندر پھیلائے. تو یہ بھی قرآن کریم پوری دنیا میں جہاں بھی پہنچے گا اس کا اجر و ثواب جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گا، کیونکہ امت کے لیے باقاعدہ ایک ہی جو ہے وہ لغت پر قرآن کریم پر جو ہے وہ امت کو جمع کرنے والے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. شیخ صاحب، ابھی آپ نے دوران گفتگو فضیلت کے حوالے سے بات کی کہ صحابہ کرام باقاعدہ جا کے پوچھتے تھے کہ زیادہ افضل کون ہے، تو کیا صحابہ کرام یا اہل سنت کے اندر یہ چیز یا یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ فضیلت ہے یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ فضیلت ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب صحابہ کرام سے پوچھا تو اکثر لوگوں نے
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا۔ آغاز میں سلف میں بعض علماء کے ہاں اختلاف موجود تھا، بعض اہل کوفہ جو ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے، اور بعض جو ہیں وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اختلاف آغاز میں رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس پر اتفاق ہو گیا اہل سنہ کا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے، جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ اور اس اجماع کو جو امت کے اندر جمہور علماء کے ہم نے ذکر کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کے بعد افضل ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا، کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، صحیح، یعنی ان کے برابر کا ہم کسی کو شمار نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عثمان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ ترتیب ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو فرماتے کہ آغاز میں ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی صحابہ کرام کے درمیان یہ جو تفضیل کا مسئلہ ہے اس میں ہم سب سے مقدم ابو بکر کو کرتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر، اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، پھر ہم صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے تھے، پھر ہم کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یعنی یہ جو تفضیل کا مسئلہ ہے کہ بعض صحابہ کو بعض پر جو ہے وہ مقدم کرنا یا افضل سمجھنا، یہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا، اور ترتیب وہی تھی جیسے میں نے ذکر کیا جو خلافت کی ترتیب ہے، جو خلافت کی ترتیب۔ اور اگر آپ دیکھیں جو احادیث میں نے ذکر کی ہیں ان میں بھی اکثر میں ترتیب کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، ترتیب ہی موجود ہے۔ ابو بکر پہلے داخل ہوئے، پھر عمر داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، پھر جو ہے وہ عمر داخل ہوئے، اللہ کے نبی جنت کی بشارت دی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اللہ کے نبی جنت کی بشارت دی، اور اسی طرح جو ہے وہ احد پہاڑ پہ تینوں موجود تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی پنڈلی سے یا ران سے کپڑا ہٹا کر بیٹھے ہوئے تھے سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر، تو وہاں بھی سب سے پہلے ابو بکر داخل ہوئے، پھر عمر داخل ہوئے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ تو یہ طریقہ صحابہ کرام کے اور اہل سنہ کا اس کے بعد اتفاق ہے، تمام اہل سنہ کا اس کے بعد اتفاق ہے، خصوصاً متاخرین کے ہاں کسی کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ آغاز میں یہ اختلاف رہا ہے تابعین کے اندر، بعض علماء اہل کوفہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے، لیکن اس کے بعد اس مسئلے پہ اتفاق ہو گیا کہ جو ترتیب خلافت کی ہے، یعنی چاروں خلفاء کی، وہی ترتیب تفضیل اور فضیلت میں ہے۔ سب سے افضل ترین نبی کائنات کے بعد امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صدیق، اس کے بعد عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد عثمان ذو النورین، اور اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید سوالات کرتے رہیں گے، اور مزید موضوعات کے لیے آپ سے وقت درکار ہوگا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکت سے نوازے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ صاحب نے واضح کیا، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، آپ ناظرین کے سامنے رکھے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔